अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, IDA वीकली में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नए इंजन की एक और मुस्तनद ज़राए की तरफ से खबर पर बात करेंगे। फिलीपींस की ग्रिपन में दिलचस्पी समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नावर मैगजीन एयर फोर्सेस मंथली के जनवरी 2024 के एडिशन में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक आर्टिकल में कहा गया है कि इसके साथ रशियन साख्ता इंटीग्रेटेड क्लीमॉफ RD-93M इंजन से इसे गुज़श्ता इंजन से 5000 पाउंड ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड होगी। इस आर्टिकल में दी गई इंफॉर्मेशन से थंडर ब्लॉक 3 में नए रशियन इंजन के इस्तेमाल से मुतालिक चंद हफ्ते पहले गर्दिश करती खबर की एक लिहाज से तस्दीक का हिंट दिया गया है। इसी आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि पाक फिजाइया की तरफ से टोटल ऑर्डर किए जाने वाले 30 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की तरफ से बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिलीपींस के सेक्रेटरी डिफेंस ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि उनका मुल्क स्वीडन से ग्रिपन तैयारे अक्वायर कर सकता है। फिलीपींस इससे पहले कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा FA-50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है। फिलीपींस को 2017 में 1 दर्जन FA-50 तैयारे साउथ कोरिया की जानिब से डिलीवर किए गए थे। हालिया इंटरव्यू से ये कहा जा सकता है कि नियर फ्यूचर में स्वीडिश ग्रिपन फिलीपींस की एयरफोर्स के लिए एक सूटेबल ऑप्शन बन सकता है। अगर आप इस तैयारे की सलाहियतों, फीचर्स और वेपन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्की के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात की बाकायदा तस्दीक की है कि खान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट इस साल 27 दिसंबर को कंडक्ट की जाएगी। ख्याल रहे कि खान एयरक्राफ्ट के दूसरे और तीसरे प्रोटोटाइप पर भी मरहलावार काम जारी है और मुमकिन तौर पर दीगर 2 प्रोटोटाइप्स अगले साल में मखसूस इंटरवल के बाद दस्तयाब होंगे। इधर पहले प्रोटोटाइप से मुतालिक फर्स्ट फ्लाइट से पहले की तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मुमकिन तौर पर पहला खान एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप 27 दिसंबर को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करेगा। तुर्की अगर इस तैयारे की फर्स्ट फ्लाइट को डिक्लेयर शेड्यूल पर कंडक्ट करता है तो ये तुर्की का अब तक का एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। ख्याल रहे कि ये पहली मर्तबा है कि तुर्की एक बाकायदा लड़ाका तैयारा तैयार कर रहा है और वो भी 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज का हामिल। अगर आप खान एयरक्राफ्ट की तमाम तर सलाहियतों, इसके फीचर्स और पाकिस्तान की इस प्रोग्राम में शमूलियत के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। जर्मन कंपनी रैनमेटल ने हंगरी के साथ डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस मुआहदे के तहत जर्मन कंपनी हंगरी में नेक्स्ट जनरेशन पैंथर टैंक की डेवलपमेंट करेगी। हंगरी और जर्मनी के दरमियान बुनियादी तौर पर 288 मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इस ज्वाइंट वेंचर में हंगरी की कंपनी N7 के 49% शेयर्स होंगे। KF-51 को जर्मन कंपनी की जानिब से दुनिया का मोस्ट एडवांस टैंक करार दिया जाता है, ताहम इसकी अभी तक फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकी। KF-51, जिसको पैंथर टैंक भी कहा जाता है, इसको जर्मन कंपनी रैनमेटल की जानिब से इस साल के अवाइल में ही बाकायदा मुतारिफ कराया गया था। फ्रेंड्स, चीन की चाइना ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट ग्रुप कॉरपोरेशन ने न्यूली डेवलप्ड CSVP-14 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल की मैस प्रोडक्शन का आगाज कर दिया है। चाइना ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट ग्रुप कॉरपोरेशन, जिसको चाइना साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन भी कहा जाता है, इसकी तैयार करदा इस व्हीकल के बारे में इतलात हैं कि ये 8 किलोग्राम वजनी TNT पर बेस्ड माइंस के खिलाफ रेजिस्टेंस फराहम करती है, जबकि ये ट्रूप्स को 7.62 मिलीमीटर की बुलेट से 30 मीटर की रेंज पर हिफाजत फराहम करने की सलाहियत की हामिल है। ये व्हीकल मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने और सिर्फ 8 मीटर्स के मिनिमम टर्निंग रेडियस पर रिमार्केबल मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी रखती है। चाइनीज कंपनी का दावा है कि CSVP-14 बुनियादी तौर पर कम्बिनेशन ऑफ मोबिलिटी, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और माइन रेजिस्टेंस के साथ साथ मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में ट्रूप्स के लिए कई तरह के मिशन सरंजाम देने की सलाहियत रखती है।
فرینڈز، چین کے سرکاری میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس فیوچر کی ایئر کامبیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے ایکوپمنٹ کی ڈیولپمنٹ اور سروس میں شمولیت کو تیزی سے پرسو کر رہی ہے۔ گلوبل ٹائمز میں اس بارے میں چھپے آرٹیکل میں مزید کہا گیا ہے کہ فیوچر کی جنگیں ہائر آلٹیٹیوڈز، لمبے فاصلوں اور اسٹیلتھ کے علاوہ اینٹی اسٹیلتھ اور جیمنگ اینڈ اینٹی جیمنگ جیسے سسٹمز کے ساتھ لڑی جائیں گی۔ اس قسم کی فیوچر کامبیٹ سچویشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے چین کی ایئر فورس بھی کئی طرح کے نئے سسٹمز کی ڈیولپمنٹ اور سروس میں شمولیت کے علاوہ انہیں مختلف منورز اور ہائی آلٹیٹیوڈز میں ٹیسٹ کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ چین اپنی نیوی کے لیے تیسری ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ڈیولپ کر رہا ہے جو اس وقت ٹیسٹنگ کی ایڈوانس سٹیجز میں ہے۔ چین اپنی ایئر فورس کے لیے پہلے ہی ڈیول سیٹ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بنا چکا ہے جو نیئر فیوچر میں اس کی سروس میں باقاعدہ شامل ہو جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ چین کے J-20 اور J-35 کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس پر ہماری کمپریہنسو ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں۔ فرینڈز، آرمینیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ $720 ملین سے زائد لاگت کے ایئر ڈیفنس سسٹمز خریدے گا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمینیا بھارت سے آکاش ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خرید سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ BDL کے تیار کردہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی آرمینیا کی جانب سے ممکنہ ایکوزیشن اگلے 4 سے 5 سال میں متوقع ہے۔ بھارتی میڈیا سورسز کے مطابق آذربائیجان کے ساتھ ناگورنو کراباخ کے معاملے پر حالیہ جنگ کے بعد آرمینیا بڑے پیمانے پر اپنی ملٹری کی ماڈرنائزیشن پر کام کر رہا ہے۔ آرمینیا کی جانب سے حال ہی میں فرانس سے بیسٹین 4x4 آرمرڈ پرسنل کیریئرز اور 3 فرینچ کمپنی تھیلس کے گراؤنڈ ماسٹر 200 ریڈارز ایکوائر کیے گئے ہیں۔ آرمینیا اس کے علاوہ فرانس سے شارٹ رینج مسٹرل ایئر ڈیفنس سسٹمز اور نائٹ ویژن گوگلز بھی ایکوائر کر رہا ہے۔ آرمینیا نے اب سے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ماگ 155 ملی میٹر کی ویلڈ سیل پروپیلڈ ہوئٹزرز اور پناکا ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کے علاوہ ایڈوانس ٹوڈ آرٹلری گنز ایکوائر کرنے کے علاوہ اینٹی ٹینک میزائلز کی ایکوزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ آرمینیا کی جانب سے چائنیز ساختہ WM-80 ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز بھی آرمینین آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں۔ فرینڈز، چین کے H-6 بمبار طیارے کی ایئر لانچڈ ہائپر سونک میزائل کے ساتھ پہلی مرتبہ کلوز اپ میں فوٹیج منظر عام پر آئی ہے۔ چین نے اس ایئر لانچ بلسٹک میزائل، جس کو ہائپر سونک میزائل بھی کہا جاتا ہے، اسے گزشتہ برس یوہائی ایئر شو کے موقع پر شوکیس کیا تھا۔ تاہم اس وقت اس کی صرف تصاویر ریلیز کی گئی تھیں، جبکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ H-6 ہیوی بمبار طیارے کے ساتھ 2 ایئر لانچ بلسٹک میزائل کے ساتھ اسے ایک فوٹیج میں دکھایا گیا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ میزائل چین کے CM-401 اینٹی شپ بلسٹک میزائل کا ہی ایک ایئر لانچ ورژن ہے۔ تاہم اس میزائل پر یوہائی ایئر شو میں تحریر کردہ D-21 کی وجہ سے کچھ لوگ اسے چین کے DF-21D اینٹی شپ بلسٹک میزائل کا موڈیفائڈ ایئر لانچ ورژن قرار دیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ روس کے اسکندر میزائل سے کافی حد تک سملر ہے اور چین نے روس کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گراؤنڈ لانچ بلسٹک میزائل، خاص طور پر CM-401 کے ہی ایک ویریئنٹ کے طور پر اس ایئر لانچ بلسٹک میزائل کو تیار کیا ہے۔ خیال رہے کہ روس کا کنجر ایئر لانچ میزائل، جس کو ہائپر سونک میزائل بھی کہا جاتا ہے، اسی قسم کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بنیادی طور پر اسکندر گراؤنڈ لانچ بلسٹک میزائل پر بیسڈ ہے۔ CM-401 اینٹی شپ بلسٹک میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور یہ ہائپر سونک سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یقینی طور پر اگر چین کا یہ ایئر لانچ بلسٹک میزائل CM-401 پر بیسڈ ہے تو یہ اس سے زیادہ رینج اور زیادہ سپیڈ سے اہداف کو نشانہ بنا سکے گا۔ فرینڈز، رشین ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پر عائد اکنامک اور ٹیکنالوجیکل سینکشنز کے باوجود رشین ڈیفنس انڈسٹری اپنی آرمڈ فورسز کو 1 ماہ کے اندر 100 سے لے کر 200 ٹینکس پرووائڈ کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق یوکرین جنگ کے تناظر میں رشین ڈیفنس انڈسٹری پر پابندیوں کے باوجود اب تک رشین آرمی کو 2100 T-54 اور T-55 کے علاوہ T-72B3، T-80 BVM اور T-82 مین بیٹل ٹینک کے علاوہ کئی T-90M مین بیٹل ٹینکس پرووائڈ کیے جا چکے ہیں۔ سال 2023 کے دوران رشین آرمی کو 210 سے زائد مین بیٹل ٹینکس اب تک رشین ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے مرحلہ وار پرووائڈ کیے جا چکے ہیں۔
خیال رہے کہ رشین ڈیفینس انڈسٹری کے بارے میں تازہ ترین رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی پروڈکشن کیپیبلٹی مزید انکریز ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین جنگ کے شروع ہو جانے کے بعد سے لے کر اب تک رشین آرمی کو تواتر سے مین بیٹل ٹینکس فراہم کیے جاتے رہے ہیں۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے کہا ہے کہ اس نے 800 تھارڈ انٹرسیپٹر میزائلز اب تک امریکی میزائل ڈیفنس ایجنسی کو ڈیلیور کی ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تھارڈ انٹرسیپٹر میزائلز کی ڈیلیوریز کمپنی کی امریکی میزائل ڈیفنس ایجنسی کے انٹیگریٹڈ ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس کے ساتھ کمٹمنٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ تھارڈ یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم امریکہ کا لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے، جس سے ان کمنگ تھریٹس خاص طور پہ میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ترک پریزیڈنسی اور ڈیفنس نے ترک کمپنیوں کے ساتھ حصار اور سائپر بلاک 1 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی میس پروڈکشن سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے۔ ترک آفیشلز کے مطابق سائپر بلاک 1، جس کو لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کہا جاتا ہے، اس سسٹم کے ایکسیپٹنس ٹیسٹ مئی 2024 میں مکمل ہو جائیں گے اور ابتدائی میس پروڈیوس یونٹس 2026 میں ترک مسلح افواج کے حوالے کیے جانے ہیں۔ خیال رہے کہ اس میس پروڈکشن سے متعلق کانٹریکٹ سائننگ سیرمنی کے دوران جہاں ترک ڈیفنس انڈسٹری کے دیگر آفیشلز موجود تھے، وہاں ترک وزیر دفاع اور ترکی کی مسلح افواج کے سربراہان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حصار شارٹ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی میس پروڈکشن 2025 کے اوائل میں شروع کر دی جائے گی اور میس پروڈیوس یونٹس کی 2025 کے آخر میں فارمل انڈکشن متوقع ہے۔ خیال رہے کہ سائپر بلاک 1 بنیادی طور پر 100 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے، جبکہ سائپر بلاک 0 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 75 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ نیئر فیوچر میں ترک کمپنیاں سائپر کا بلاک 2 اور بلاک 3 ویریئنٹ بھی بنانے پر غور کر رہی ہیں، جن کی رینجز بالترتیب 300 اور 400 کلومیٹر ہو سکتی ہیں۔ سویڈن اور ڈنمارک نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید CV-90 آرمرڈ وہیکلز پرووائڈ کریں گے۔ CV-90 کو سویڈش کمپنی تیار کرتی ہے، جبکہ سویڈن اور ڈنمارک کے درمیان اس بارے میں جوائنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک تقریباً $1 ارب مالیت کے ملٹری ساز و سامان آنے والے عرصے میں یوکرین کو پرووائڈ کریں گے۔ اس ملٹری ساز و سامان میں CV-90 آرمرڈ وہیکلز بھی شامل ہوں گی۔ اس سے پہلے سویڈن 50 آرمرڈ وہیکلز یوکرین کو پرووائڈ کر چکا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان اس سال اگست میں CV-90 کی پروڈکشن اور سروس میں شمولیت سے متعلق بھی کانٹریکٹ سائن ہوا تھا۔ ڈنمارک نے انیشلی $264 ملین اس پروجیکٹ میں انویسٹ کیے تھے اور اب وہ مزید انویسٹمنٹ کے تحت آنے والے عرصے میں سویڈش ساختہ وہیکلز یوکرین کو پرووائڈ کرنے پر متفق ہو گیا ہے۔ CV-90 وہیکلز 500 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے اور اس کے کریو ممبرز کی تعداد 3 ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن 25 ٹن ہے اور یہ 550 ہارس پاور کے انجن سے اکوپڈ ہے۔ اس وہیکل پر 120 ملی میٹر کی گن کے علاوہ اینٹی ٹینک میزائلز یا ایئر ڈیفنس ویپنز کو نصب کیا جا سکتا ہے، جبکہ کلوز کامبیٹ کے لیے 7.62 ملی میٹر کی گن بھی اس وہیکل پر آفر کی جا رہی ہے۔ جرمنی نے ایئر بس کے ساتھ 82 ملٹی رول H145M ہیلی کاپٹر سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے۔ جرمنی کی جانب سے سائن کردہ اس کانٹریکٹ کے تحت 62 ہیلی کاپٹرز کنفرم، جبکہ 20 آپشنل کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں۔ جرمنی کی جانب سے ایئر بس کو H145M ہیلی کاپٹر سے متعلق اب تک پلیس کیے جانے والا یہ سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے۔ جرمنی H145M ہیلی کاپٹرز کو اسپیشل آپریشن فورسز کے لیے ایکوائر کر رہا ہے اور ان کی ابتدائی ڈیلیوریز 2024 میں ہی شروع کر دی جائیں گی۔ جرمنی کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے اس ملٹی رول ملٹری ہیلی کاپٹر کو مختلف مشنز کے اعتبار سے ری کنفیگر کیا گیا ہے، جس میں لائٹ اٹیک رول قابل ذکر ہے۔ جرمنی اس سے پہلے بھی اس کلاس کے ہیلی کاپٹرز کو نہ صرف اپنی اسپیشل آپریشن فورسز بلکہ سرچ اینڈ ریسکیو کے علاوہ دیگر رولز میں استعمال کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ US آرمی پہلے ہی 500 ہیلی کاپٹرز H145 کی فیملی میں سے ہی UH-72 لکوٹا کے نام سے استعمال کرتی ہے۔ ایئر بس کے H145M ہیلی کاپٹر کو اس وقت ہنگری، سربیا، تھائی لینڈ اور لکسمبرگ کے علاوہ سائپرس اور دیگر 6 کسٹمرز کی جانب سے آرڈر کیا گیا ہے۔ فرینڈز، امید ہے آئیڈیا ویکلی کی اس ایپیسوڈ میں
آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔